बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो मोमिनीन नमाज से फारिग हो गए वो थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि दर्स का आगाज़ किया जा सके। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क़ुलूब की आमादगी के लिए एक बार और सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़ुहुल मुज्तहिदून। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़ला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद तबारक व तआला के कि अल्लाह ताला ने हम सब को ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की खुदा ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। मौज़ूए गुफ्तगू आपकी खिदमत में जो आज की इस नशिस्त से, इस दर्स से बयान करना है, क्योंकि माह रजब भी करीब है, तो उसी के हवाले से एक तो माह रजब की इस्तक़बाल माह रजब या मारफ़त माह रजब के हवाले से भी आपकी खिदमत में एक मौज़ू आज बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो यौम विलादत, अयाम विलादत माह रजब में आ रहे हैं, हमारी तरफ जो मुनासबतें हैं उनके हवाले से भी कि हम इन अयाम को किस तरह अपने किरदार में उतार सकते हैं, यानी उन अयाम की फ़जीलत भी और उन अयाम को मनाने का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह आज मैं आपकी खिदमत में चंद तालिब इल्माना चीज़ें बयान करूँगा। आप एक बार अपनी आमादगी के लिए एक बार दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा साउंड बढ़ा देंगे, साउंड थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि एक बार और सलावात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा
صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا سورہ ہے اور ہم نے آیت نمبر 97 آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک کامیاب زندگی کے اصول بیان کیے ہیں کہ ہم کس طرح کامیاب زندگی اپنی بنا سکتے ہیں، ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو پیور، پاکیزہ، سیٹلڈ لائف، بہترین زندگی اور کامیاب یعنی سکسیسفل لائف کیسے ہم بنا سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ زندگی ہماری، یہ حیات، یہ وجود ہمارا اس وقت تک سکسیسفل یا کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم ان قوانین کے تحت نہیں آئیں گے جو خالق اکبر نے بنائے ہیں، جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ وجود کا خالق اللہ ہے، اور کسی چیز کا جو کریٹر ہوتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کریٹر اس چیز کے بارے میں جو جانتا ہے یا اس چیز کو کس طرح پروان چڑھانا ہے، اس چیز کی گروتھ کس طرح ہونی ہے، کریٹر جو اس کا خالق ہوگا وہ جتنی اس کے حوالے سے علم و معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے، آگاہی رکھتا ہے، اتنا اس شے کے بارے میں کوئی اور نہیں رکھ سکتا جو خالق رکھتا ہے، جو بنانے والا رکھتا ہے۔ تو یقیناً اس تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات کے اندر تمام موجودات کا خالق اللہ ہے، اور خصوصاً ہم بات کرتے ہیں وجود انسانی کی، تو اس وجود انسانی کا، انسان کا خالق اللہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، قوانین بیان کیے ہیں، رولز آف ریگولیشنز بیان کیے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہمارے پاس صرف ایک بار درود پڑھیے گا، تو اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کریم میں صرف فقہی احکام تو بیان ہوں مگر اصول زندگی بیان نہ ہو، تو اصول زندگی زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ فقہی احکام قرآن مجید میں، فقہی احکام کی تقریباً 500 کے قریب آیتیں ہیں ٹوٹل، لیکن باقی جو آیتیں 6000 کے قریب ہیں وہ ہمیں اصول زندگی بتا رہی ہیں، قوانین بتا رہی ہیں۔ قرآن کریم صرف کتاب ثواب ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے۔ یعنی ہم ان کی آیات کو قرآن کریم کی پڑھ کر یہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب ملتا، اور ثواب تو بے شک ملتا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی کمی نہیں اللہ کی جانب سے، لیکن ثواب مقصد نہیں ہے، ہدایت اصل مقصد ہے کہ ہم ہدایت اس سے حاصل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بنائیں۔ قرآن کریم میں سورہ نحل قرآن مجید کا سورہ ہے اور اس کی 97 نمبر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی۔ اس کا مختصر سا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اسی کی ضمن میں چند چیزیں بیان کروں گا۔ من عمل صالحا، قرآن کریم کی سورہ نحل کی 97 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے، عمل صالح کی وضاحت میں ابھی کروں گا آپ کی خدمت میں، پہلے ترجمہ سن لیں۔ جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی مرد و عورت میں کوئی قید نہیں ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ مرد کریں گے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے، عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا خدا نے، خواتین کو ڈیگریڈ نہیں کیا، بلکہ دین اسلام کہتا ہے مرد یا عورت دونوں میں سے جو بھی یہ عمل کریں گے، وہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح۔ اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، ذکرن او انثی، مذکر یا مؤنث، لیکن ایک اور کنڈیشن، ایک اور شرط ہے آگے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگلی شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہو۔ عمل صالح کیونکہ اگلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے مومن، اور مومن جب اوج و عروج پہ پہنچے گا تو عمل صالح تک پہنچے گا، یعنی یہ اگلا اسٹیپ ہے، عمل صالح بعد کا اسٹیپ ہے۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی کہ مرد اور عورت میں جو بھی عمل صالح کرے، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو، اس کا اللہ رسول پر ایمان بھی ہو، اس کا قرآن پر ایمان بھی ہو، اس کا جانشین رسول پر ایمان بھی ہو، یعنی مومن ہونا شرط قرار دیا۔ یعنی اگر ہم اس آیت کو جو مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء نے جو بیان کیا، اگر اس کا سطحی معنی یا سطحی تفسیر بیان کریں تو یہ ہے کہ کم از کم یہ آیت یہ کہہ رہی ہے
کہ عقیدے کے حساب سے تو مومن ہو کم از کم. یعنی دو طرح کے مومن ہیں، ایک صرف عقیدے میں ہی مومن ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جس کا عقیدہ اس کے عمل میں بھی واضح ہو جائے، عمل میں بھی شامل ہو جائے. عملی مومن اور عقیدتی مومن، یہ دو طرح کے دو کیٹیگریز ہو گئی مومنین کی. ایک عقیدتی مومن جو صرف مثلا عقیدتی مومن، یا میں مثال دوں، مجھ جیسے لوگ کہ عقیدے میں تو رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، مجھ جیسے لوگ صرف عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر نہ عمل میں لا الہ الا اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ، نہ علی ولی اللہ. تو انہی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ چلو ابتدائی مومن ہو، کم از کم یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ چلو ابتدائی مومن تو ہو، مونٹیسری لیول کا تو مومن ہو، مونٹیسری لیول کا تو ہو، شروع تو کرے، پرائمری سیکشن کا تو ہو، گریجویشن لیول پر خدا اسے پہنچا دے گا، لیکن پہلے وہ پرائمری کا تو بن جائے. یہ شرط ہے قرآن کریم کی. یعنی لطف ہے اللہ تعالیٰ کا، خدا کے لطائفات میں سے یہ ہے کہ خدا جب دیکھیں، میں اور مثال دیتا ہوں آپ کو، مفسرین کے بقول، علماء مفسرین کے بقول کہ رحمت اللہ کی دو طرح کی ہیں. رحمت ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے. رحمت عامہ سب لوگوں پر ہے. اچھا، رحمت عامہ میں بھی دو طرح کی رحمتیں ہیں. پہلے عامہ سنیں جو سب کے اوپر ہے، پھر خاصہ. رحمت عامہ میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک رحمت وہ ہے جس میں انسان کے ساتھ باقی بھی مخلوقات شامل ہیں، جانور بھی شامل ہے، پودے بھی شامل ہیں، درخت بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، فصلیں بھی شامل ہیں. یہ رحمت عامہ ہے. مثلا مثال کے طور پہ سورج، زمین، پانی، یہ رحمت عامہ ہے. اس سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس رحمت سے مستفید جانور بھی ہو رہا ہے، انسان بھی، درخت و نباتات بھی. یہ عامہ ہو گئی رحمت، یہ تو سب کو مل رہی ہے. یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ مومن کو ملے گی یا کافر کو، نہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ سب کو دے رہا. ٹھیک ہے. اب رحمت عامہ میں اگلی کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت عامہ میں ایک رحمت ایسی ہے، نعمت یا رحمت اس کو جو کہہ لیں، وہ انسانوں سے مخصوص ہے، وہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ نباتات کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہے عقل. اب یہاں پر انسان ممیز ہو گیا، امتیاز آ گیا انسان کے اندر. کیا امتیاز آ گیا؟ کہ بھائی اب انسان جو ہے نا وہ ذرا اعلیٰ درجے میں آ گیا، وہ جانور کے لیول کا نہیں ہے. رحمت عامہ میں جانور اس کے ساتھ شریک تھا، لیکن رحمت عامہ دوم، رحمت عامہ اول میں سب تھے، رحمت عامہ دوم یعنی جو اگلی سٹیج ہے، بہترین سٹیج ہے، اس کے اندر انسان کو وہ رحمت ملی ہے، باقی کسی مخلوق کو وہ نہیں ملی، اور وہ ہے عقل. اب اس رحمت میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، فاسق بھی ہے، سب ہیں. جو انسان ہے رحمت اس عامہ میں شامل ہے. لیکن اب جو اگلی رحمت ہے نا جس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، وہ اس رحمت و نعمت میں صرف مومن ہوگا. وہاں منافق، کافر، فاسق وہاں وہ نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے. آگے اس کی شرط اللہ نے رکھی ہے، پہلے ایمان لاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقائد میں، عقیدے میں مومن. یہ ہو گئی رحمت خاصہ کی کیٹیگری، پہلی کیٹیگری، فرسٹ کیٹیگری، یعنی رحمت خاصہ اول، یہ ہو گئی پہلی. اچھا، رحمت خاصہ دوم بھی ہے. اس میں پھر مومن جب اعلیٰ درجے میں جائے گا، مومن جب اور اپ گریڈ ہوگا تو پھر وہ اس رحمت میں جائے گا، اور اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے عمل صالح. عمل صالح، یہ جو آیت میں یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. دیکھیں 4 کیٹیگریز ہو گئی رحمتوں کی، نعمتوں کی. رحمت عامہ اول، رحمت عامہ دوم، رحمت خاصہ اول، رحمت خاصہ دوم. یعنی اس چوتھی رحمت تک ہم نے پہنچنا ہے. 2 رحمتیں جو عامہ میں تھیں اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، خود مل گئیں. لیکن جو اگلی 2 رحمتیں ہیں مومن بننے کی اور مومن تر بننے کی، مومن کے اندر بھی اعلیٰ بننے کی، ان 2 رحمتوں کو انسان نے اپنے اختیار سے خود حاصل کرنا ہے. یہاں اللہ نہیں پہنچائے گا، یہاں آپ کو، ہاں خدا اس صورت میں آپ پہ لطف و کرم کرے گا کہ جب پہلا قدم انسان اٹھائے گا، پہلا قدم انسان اٹھائے گا. جیسے آپ سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں نا، ابتدائی آیت کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے. بھئی ایک جگہ پہ تو قرآن نے کہا ہدی للناس،
عوام کے لیے ہدایت ہوں، ایک جگہ کہہ رہا متقین کے لیے. یہی فرق ہے، وہ ہے ہدایت اول، یہ ہے ہدایت دوم. ہدایت اول میں سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن وہ اگر ہدایت پا کر وجود پر عمل شروع کر دے گا تو پھر اور دروازے رحمت و ہدایت کے کھلیں گے، وہ متقین کے لیے ہوں گے. یعنی خدا کا خاص لطف و کرم آگے وہ متقین کے لیے ہے. اللہ نے وہاں شرطی تقوی رکھی ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اگلی رحمتیں پھر وہاں میں نے رکھی ہیں. یعنی وہ دروازے رحمتوں کے عمل انسانی سے کھلیں گے، ابھی بند ہیں، عمل سے وہ کھلیں گے. بعض دروازے رحمت کے وہ جو عمومی ہیں وہ تو مل گئے سب کو، وہ تو ہمیں کچھ نہ کرنے پہ بھی مل گئے، وہ تو کچھ نہ کرنے پہ مل گئے. لیکن اب جو ایک خاص دروازہ رحمت و نعمت ہے اللہ نے وہ کھولنا ہی جب ہے کہ جب آپ تقوی کی منزل پہ پہنچو گے. قرآن کریم کی اس آیت کو اب سمجھتے ہیں ہم کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ شرط ہے، لیکن وہ مومن بھی ہونا چاہیے. یعنی ہدایت اول میں تو کم از کم ہونا چاہیے، تو پھر ہدایت دوم اس کو اللہ دے گا اگر وہ پہلی شرط کو پورا کر لے گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب آگے آیت کہہ رہی ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ملے گا اب اسے. عمل صالح کرے، مومن بھی ہو، دو شرطیں ہو گئیں، عمل صالح اور مومن. مومن عمل صالح کرے، غیر مومن عمل صالح تک نہیں آ سکتا. مومن عمل صالح کرے تو پھر خدا کیا دے گا؟ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پھر ہم اسے سکسیسفل لائف، بہترین زندگی، کامیاب زندگی عطا کریں گے. یہ ہے قرآن کا فارمولا، یہ ہے قرآن کا اصل ہدف کہ ہمیں حیات طیبہ تک لے جانا چاہتا ہے. بھئی یہ حیات طیبہ ملے گی کہاں؟ سوال یہ بنتا ہے، کیونکہ ہم نے سارا حساب کتاب رکھ دیا ہے آخرت کے لیے. یہاں ہم خود ہی جی رہے ہیں اپنے طور پہ، قرآن کو بھی رکھ دیا وہاں، اہل بیت بھی وہاں، سب کچھ وہاں. نہیں عزیزان محترم، حیات طیبہ یہاں اس زندگی میں اس لائف کو قرآن کے مطابق بناؤ گے تو یہاں بھی حیات طیبہ، وہاں بھی حیات طیبہ. یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں اس زندگی کو سکسیسفل بنانا، یہاں فلاح یافتہ بننا ہے. تو یہاں بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بس ایک کام کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اتنا آسان کام اللہ نے رکھ دیا کہ عمل صالح کرو بس. اب عمل صالح ہی ہم نے سمجھنا ہے کہ بھئی عمل صالح ہے کیا. عمل صالح کے لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں جلدی جلدی بیان کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ ہم نے آنا ماہ رجب اور اس کی مناسبتوں پہ. لیکن عمل صالح سمجھیں گے تو پھر ہمیں آگے آسانی ہو جائے گی. عمل صالح، اب آپ قرآن کریم اٹھائیں گے، سب اٹھائیں دیکھیں، جب بھی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر نیچے ترجمہ ہوگا نیک عمل. ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیٹ کیا آئے گا؟ نیک عمل. عزیزان محترم، عمل صالح نیک عمل ہے مگر صرف نیک نہیں ہے، دو شرائط اور ہیں اس کی. نیکی تو اس کی شرط ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن نیک عمل اور صالح عمل میں بھی فرق ہے. یہ دو الگ الگ قسم کی کوئی عمل ہے. یہ اس عمل صالح کی 3 شرائط ہیں جب جا کے وہ صالح بنے گا، ورنہ اگر ایک شرائط بھی نہیں ہوئی تو وہ نیک تو ہوگا مگر صالح نہیں ہوگا. صالح عمل کے لیے اس کو، انسان کو یہ تینوں شرائط پوری کرنی پڑیں گی، پھر وہ عمل صالح بنے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل نیک ہو. اب وہ نیک جو عمل کی شرط ہے وہی اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا. پہلی شرط اس عمل کی ہے کہ نیک ہو، بد عمل صالح نہیں ہوگا، نیک ہو. دوسری شرط اس عمل کی یہ ہے کہ وہ عمل با مقصد ہو، اس کے اندر کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو. انسان وجود انسانی کو مقصد خلقت تک پہنچائے. ایسا نہیں ہے کہ جو عمل ایسا عمل کہ جس کے اندر مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد، تو وہ عمل صالح نہیں ہے. صالح عمل کی دوسری شرط با مقصد، یعنی جس کا مقصد ہے. بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہیں رکھا. مقصد ہے، وجود بھی ہمیں عطا کیا تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، خلقت کا مقصد ہے. اور تیسرا، پہلی ہو گئی نیک عمل ہو، دوسرا با مقصد ہو، اور تیسرا جو وقت اس عمل کا سوٹیبل ٹائم، جس کو اردو میں کہتے ہیں بر وقت انجام دیا جائے. تیسری شرط، تب جا کے وہ صالح بنے گا. ورنہ اگر تینوں میں سے ایک بھی شرط نکل گئی
تو وہ صالح نہیں ہوگا، نیک رہے گا۔ نیک عمل اور صالح میں فرق ہے۔ اب میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ بر وقت عمل یعنی جو جس کا ٹائم بنتا ہے اس وقت وہ عمل انجام دیا جائے، جو ٹائم بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سادہ سی مثال ہے، تاکہ جوانوں کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے، بزرگان بہتر جان لیں۔ اذان مغرب ابھی یہاں ہوئی تھوڑی دیر پہلے، اذان مغرب کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ فوراً نماز مغرب پڑھنی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، فضیلت کا وقت بھی ذرا مغرب کا بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ نے فوراً نماز مغرب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اٹھے اذان مغرب کے بعد قرآن کریم اٹھائے اور بیٹھ کے تلاوت شروع کر دے، نماز مغرب کے وقت قرآن کی تلاوت کرے، نماز نہ پڑھے، تو کوئی غلط کام کر رہا ہے، گناہ ہے، گناہ کر رہا ہے۔ گناہ تو نہیں کر رہا، نیک عمل ہے لیکن صالح نہیں ہے۔ صالح یہ ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہے تو نماز پڑھو، اور قرآن کا وقت ہے تو قرآن پڑھو۔ صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت کس چیز کا ہے، یہ ہمیں ججمنٹ کرنی ہے۔ اذان محترم توجہ سنیے گا، یہی تو ججمنٹ کرنی ہے کہ وقت کس چیز کا ہے۔ مطلب طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کا ہو یا مدرسے کا ہو، سب اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تفریق کی ہوئی ہے دنیاوی علم اور دینی علم، نہیں، یونیورسٹی اور کالج میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی دنیاوی علم نہیں ہے، وہ بھی صادق آل محمد کے در سے نکلے ہیں۔ وہ علوم بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، جو بھی آج عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی بھی جو پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی بھی قرآن سے ہے، قرآن و اہل بیت کے دامن سے نکلی۔ اس لیے اس کو نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے، بلکہ آپ اپنے وقت کے امام کے لیے پڑھیں، پڑھیں بالکل۔ اب میں اذان محترم توجہ سنیے گا، مثلا ایگزام کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیپر آیا میتھس کا، ریاضی کا، میتھس کا، میتھس کے سوال ہیں، اور میتھس کے سوالوں کو کرنے کے بجائے وہ اس پیپر میں قل هو اللہ احد لکھ دے، چاروں قل لکھ دے، ناد علی لکھ دے، دعا امام زمانہ لکھ کے آ جائے، پورا قرآن لکھ کے آ جائے، نیک کام کیا ہے، غلط کام تو نہیں کیا، لکھنے کا بھی تو ثواب ملے گا نا، اس کو قل لکھ رہا ہے، سب کہیں گے بھائی نیک کام ہے۔ لیکن اذان محترم ہماری نگاہ میں بہت اچھا کام ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ صالح عمل نہیں ہے۔ صالح عمل یہ ہے کہ میتھس کے پیپر میں میتھس کے سوال کرو، اسلامیات کے پیپر میں اسلامیات کے کرو، یعنی جو جس چیز کا پیپر ہے، میڈیکل کا پیپر ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو، میڈیکل کا پیپر ہو، بایو کا پیپر ہو، اور آپ وہاں پہ مجلس لکھ کے آ جائیں جو مجلس سنی تھی مولانا صاحب سے۔ اب پاکستان میں تو ایسے ٹیچر ہیں پاس کر دیتے ہیں، جذبات میں آ کے، عقیدت میں آ کے پاس کر دیتے ہیں، کہتے پاس کر دو بھائی بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل صالح کر کے نہیں آیا، ہوگا نیک، اس کا ثواب اللہ جانے یہ جانے، لیکن صالح عمل نہیں ہے۔ آپ سے جو پوچھا گیا، آپ سے بدن کے بارے میں پوچھا گیا نا، بایو میں، میڈیکل میں، تو آپ بدن کے بارے میں لکھ کے آؤ، یعنی جو جس چیز کا وقت بنتا ہے اس وقت وہ عمل انجام دیا جائے تو وہ صالح ہے۔ میں اور مثال دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ کسی مستحق کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مستحق ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ مدد سے پہلے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ اس مستحق کو ضرورت کس چیز کی ہے، یعنی اس کے گھر میں، اس کے وجود میں کس چیز کی کمی ہے، کیا ضرورت ہے۔ مثلا اگر اسے ضرورت ہے روٹی کی، کھانے کی، بھوکا ہے، فاقے ہیں، آپ اس کو نہج البلاغہ دے کے آ جائیں، قرآن دے کر آ جائیں، صحیفہ سجادیہ دے کر آ جائیں، کتنا نیک کام کیا ہے۔ غلط کتاب تو نہیں دی، اسلامی کتاب دی، اتنی پیاری کتاب خطبوں کی مولا کی، لیکن آپ نے بہت نیک کام کیا، صالح نہیں کیا، کیونکہ روٹی کی ضرورت ہے تو روٹی دیں۔ اور اسی کے برعکس آئیں، اگر کھانا پینا ہے مگر تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور آپ ایجوکیشن کے بجائے اس کو پھر راشن دے دیں، راشن کا انبار لگ گیا، ایجوکیشن ہے ہی نہیں، ضرورت ایجوکیشن کی تھی، تو آپ نے نیک کام کیا مگر صالح نہیں کیا۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، کوئی طالب علم اگر تعلیم سے محروم ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے، تو عمل صالح یہ ہے کہ اس کو پڑھاؤ، لکھاؤ، اس کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اور کوئی اگر پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہے، مگر روٹی کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے کہیں پر، تو آپ اس کے راشن دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم نے ججمنٹ خود کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم نے خود دیکھنا ہے کہ بھئی عمل صالح کیا ہے، یعنی کون سا کام میں نے کس وقت انجام دینا ہے۔
یہی ججمنٹ کرنی ہے. بعض اوقات انسان نہیں ججمنٹ کر پاتا کہ بھائی کون سا کام کس وقت انجام دینا ہے, نہیں کر پاتا. آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے کام ہیں, مثلا بچوں کے رشتوں کا وقت آتا ہے, فیصلہ درست نہیں کر پاتے, بعض اوقات والدین فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس وجہ سے بھی فیل ہو رہے ہیں. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ حقیقت ہے, ہم دینی معیار پہ رشتہ کرتے بھی نہیں ہیں. ہم تو کرتے ہی اپنے کلچر کے تحت ہیں, جو ہمارا معاشرے میں ہو رہا ہے اسی کے تحت کرتے ہیں نا. مثلا رسول اللہ کی حدیثوں سے پوچھ کے تھوڑی کرتے ہیں لڑکے میں کیا دیکھوں, ہم تو اپنے معیار پہ کرتے ہیں. تو بہرحال عمل صالح عزیزان محترم, عمل صالح یہ ہے کہ کیا وقت ہے, کس وقت انجام دینا ہے, ہم نے کیا عمل کس وقت انجام دینا ہے, اس کو عمل صالح کہتے ہیں. خوشی کے دن جو ائمہ نے قرار دیے اس کو خوشی منانا عمل صالح. اگر کوئی غم منانے لگے تو یہ اس نے درست عمل نہیں کیا, صالح کام نہیں کیا. اور اسی طرح جو غم کے دن ہیں اس دن غم منانا ہے, خوشی نہیں منانی. کوئی اگر خوشی منانے لگے تو یہ عمل صالح نہیں ہے. تو بھائی عزیزان محترم توجہ سنیے گا, عمل صالح اگر ہم کریں گے تو خدا کہہ رہا ہے پھر میں تمہیں حیات طیبہ عطا کروں گا. یعنی اللہ نے شرط رکھ دی کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کرو اے انسان, میں نے کس وقت کیا عمل انجام دینا ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں کئی بار بیان کر چکا ہوں یہاں پہلے, جتنی بار میرا آنا ہوا میں دوبارہ بیان کرتا ہوں عمل صالح کے ضمن میں, کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے امیر المومنین فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں. میں نے کئی جگہ یہ حدیث بیان کی ہے, آپ جو یہاں مومنین تھے انہوں نے سنی کہ مولا علی کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں. ایک وہ قوم تباہ ہوتی ہے جو اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دے. یہ آ گیا عمل صالح. یعنی کس وقت کیا عمل بنتا ہے, اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دے. اس وقت ملت پاکستان کی اشد ضرورت کیا ہے؟ ابھی میں سب سے پوچھوں سب کہیں گے گیس, بجلی, پانی, روٹی, مکان, یہی ہے نا. لیکن نہیں عزیزان محترم, جب مولا علی سے پوچھیں گے ملت پاکستان کی کیا ضرورت ہے, مولا کہیں گے تعلیم, تربیت. اتنی پریشانیوں میں بھی کہیں گے, ہم کہیں مولا ہم یہاں فاقے ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھو, ہم کہیں نا. لیکن امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں, اشد ضرورت. کیونکہ دیکھیں اہم کام اور غیر اہم کام یہ دو ہیں, اور پھر اہم کام اور اہم ترین کام یہ اگلی کیٹیگری ہے. پہلے تو اہم اور غیر اہم کو الگ کریں, پھر اہم اور اہم ترین کو بھی الگ کریں. یہ عمل صالح ہے. عمل صالح کے لیے ہمیں بڑا سوچ بچار کرنی پڑے گی, عقل کو استعمال کرنا پڑے گا, جب جا کے انسان پہنچتا ہے عمل صالح کی سیڑھی پہ. ورنہ عمل صالح نہیں کر پاتا. نیک بہت سارے کام کر لیتا ہے لیکن عمل صالح نہیں کر پاتا. قرآن لیکن شرط رکھ رہا ہے کہ کامیاب جب ہی ہوں گے کہ نیک خالی عمل سے کامیاب نہیں ہوں گے, صالح کرو گے تو کامیاب ہوں گے. نیکی کی اجر ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن بہترین لائف اگر چاہیے تو پھر صالح عمل. تو اس لیے مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیتی ہیں, پریورٹی دیتی ہیں اہم غیر اہم کاموں. اور دوسرا مولا فرماتے ہیں وہ قوم بھی تباہ ہوتی ہے جو اہل کی جگہ نا اہل کو بٹھا دے. میرٹ ایک عمل, یہ عمل صالح ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اہم اور اہم ترین, اور پھر وجود کو بھی دیکھنا کہ یہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں, یعنی میرٹ, یہ بھی عمل صالح ہے. میرٹ کے بغیر کسی کو کہیں بٹھانا, مدد آپ نے کر دی, نیک کام کر دیا, صالح عمل نہیں کیا. میرٹ کی بنیاد پر اس کو وہ عہدہ دینا تاکہ وہ ادارہ صحیح چلے. ادارے کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ دینی ہو یا غیر دینی ہو, سب جگہ اہل ہو, اہل نا اہل نہیں. شرط رکھی ہے نا, محراب میں کھڑے ہونے والے پیش امام کی شرط رکھی ہے نا دین نے کہ یہ اس کے اندر کوالٹیز ہوں تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ممبر کی بھی شرط ہے, ممبر پہ ہر کوئی آ کے بیٹھ جائے نہیں, ممبر کی بھی شرط ہے. بنیادی وجہ معذرت کے ساتھ آج ہماری جو اندر مسائل ہوئے نا تشیع میں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے معیار ممبر نہیں دیکھا, بس دے دیا. یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے بھائی اہل ہے یا نا اہل ہے. بس اسی توجہ سنیے گا, عمل صالح سب سے بہترین عمل صالح کرنے کا مہینہ ابھی آ رہا ہے ماہ رجب. اچھا ماہ رجب میں کرنا کیا ہے, بس توجہ سنیے گا, میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. رجب عمل صالح اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ آیت میں پھر ماہ رجب کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ ماہ رجب جو ہماری طرف آ رہا ہے, اور بعض روایات میں یہ کہا ہے کہ رجب و شعبان تیاری ہے ماہ رمضان کی. یعنی یہ وہ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا وارم اپ کے مہینے,
جیسے 1 to 5 گرم ہوتی ہے تو بھاگتی ہے، 1 to 5 بائک جو چلاتے ایسا ایسا گرم ہوگی تو بھاگے گی، اور جتنا گرم ہوگی اتنی زبردست وہ پک پکڑتی ہے، اور روڈ گرپ بھی پھر اچھی ہو جاتی ہے اس کی جتنا وہ گرم ہوتی ہے. ورنہ ٹھنڈی جو جب ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے تو مسنگ کرتی ہے، بند بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ابھی ہم ٹھنڈے ہوئے ہیں، اب خدا ہمیں رجب اور شعبان دے رہا ہے، وجود ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، اب وارم اپ کرنا ہے. وارم اپ کے بعد کیونکہ پھر تم نے رمضان میں داخل ہونا ہے، ماہ رمضان میں اتنے عظیم مہینے میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں پہلے ماہ رجب اور شعبان دے رہا ہوں. اچھا رجب کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے میں لفظ رجب کی وضاحت کرتا ہوں، توجہ سنیے گا. رجب 3 لفظ ہیں، را جیم با. رجب اس کو عربی زبان میں پہلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ڈکشنری میں، لغت میں. لغت سے اگر ہم سمجھیں گے نا ڈکشنری سے تو اور لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ بھئی رجب ہے کیا. رجب یا رجبا، را جیم با، با کے اوپر بھی زبر ہے. رجبا عربی زبان میں، ابھی میں دین کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں. اسلام نے، دین اسلام نے ماہ رجب کہاں استعمال کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے آگے. یعنی اسلام نے اپنی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں اسلام نے کہاں استعمال کیا وہ ابھی آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رجب یا یہ لفظ رجب عرب لوگ کہاں استعمال کرتے تھے، کیسے استعمال کرتے تھے. لغت میں ڈکشنری میں رجبا، را جیم با، رجبا عربی زبان میں کہتے ہیں اس سہارے کو جو فصل کو، بیل کو، کوپل کو پروان چڑھنے میں مدد دیتا ہے. توجہ سنیے گا، میں جوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگان تو بہتر جانتے ہیں. جب کوئی کوپل ہوتی ہے، کوپل چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، کوپل ہوتی ہے فصل، بیج، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات، بعض آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے گملے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں گملے، تو اس کے اندر وہ ایک بیل ہوتی ہے، بیل پروان چڑھتی ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دیوار کے سہارے کے ساتھ. اچھا بعض اوقات اس بیل کو بڑھانے کے لیے دھاگے بھی باندھے جاتے ہیں، دھاگے سے سہارا دیا جاتا ہے. اس بیل کو رجبا نہیں کہتے، اس سہارے کو رجبا کہتے ہیں جس سے بیل پروان چڑھ کے درخت بنے گی. یعنی بیل کو، بیل کی نشو و نما، اس بیل کی نشو و نما کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے اس بیل کو جو سہارا چاہیے اس کو رجبا کہتے ہیں. رجبا. ایک اور لفظ کہتے ہیں رجوبان بھی کہتے ہیں، رجوبان بھی کہتے ہیں. اب یہاں تک یہ وضاحت ہو گئی یہ ڈکشنری کی. اب آئیں دین کی جانب. حدیث میں ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو حضور نے رجوبان کہا ہے، پیغمبر اکرم نے. کیوں کہا رجوبان؟ اس لیے نہیں کہ رجب و شعبان میں فصلوں کو سہارا مل جائے گا، وہ تو 12 مہینے انہیں مل رہا ہے. رجب و شعبان کو رجوبان حضور نے اس لیے کہا کہ وجود انسانی جو نشو و نما پا کے ایک بہترین مومن بنے گا، اس کی مومنیت کے سہارے کو رجوبان کہتے ہیں، کہ وہ اس سہارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سہارا دیا ہے. میں اذان کے بعد آپ کی خدمت میں وضاحت کروں. جی جی اذان کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ عزیزان محترم، رجوبہ میں دوبارہ وضاحت کروں، توجہ سنیے گا۔ لغت میں ڈکشنری میں رجبہ یا رجوبان وہ بیل، یعنی جو پودے کی بیل ہوتی ہے جو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن پھر وہ پروان چڑھتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کے لیے بعض اوقات وہ بیل کبھی دیوار کے سہارے سے چڑھتی ہے، کبھی اس کو باندھا جاتا ہے دھاگے سے یا کسی رسی سے۔ تو وہ سہارا، یعنی وہ جو بھی سہارا ہو، دیوار ہو یا دھاگا ہو یا اس کو آپ کسی بھی سہارے سے کھڑا کریں، اس سہارے کو کے لیے جو جملہ عرب لوگ استعمال کرتے تھے اپنی اصطلاح میں، اس کو رجبہ کہتے ہیں۔ سہارا جو ایک کوپل کو، چھوٹی سی کوپل کو ایک درخت بنا دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے، گروتھ اور نشو و نما کے لیے جو سہارا دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اس سہارے کو رجبہ کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں جو رجوبان کہا گیا کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو، وہ اس لیے کہ یہ وجود انسانی یعنی روح، بدن کی بات نہیں ہو رہی، روح کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بہترین مومن کی جانب، یعنی جو ابھی ہم نے وضاحت کی کہ عمل صالح وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ہم نے جو وضاحت کی تھی کہ رحمت اول رحمت دوم، تو رحمت اول میں انسان داخل ہو جاتا ہے، مومن بن گیا، لیکن رحمت دوم کے لیے اس کو جو سہارا چاہیے، جو سہارا اس کے وجود کو تیار کرے گا، اس کو رسول اللہ نے رجوبان کہا ہے۔ رجوبان یعنی ماہ رجب اور شعبان کو اس لیے رجوبان کہا کہ وجود انسانی گروتھ کر کے اللہ کی جانب رغبت کرے گا، یعنی ایک مومن کامل بنے گا۔ مومن کامل بننے کے لیے اس کو جن سہاروں کی ضرورت ہے، ان سہاروں کو ہدایت بھی کہتے ہیں، اور ان سہاروں کے لیے جو 2 مہینے اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں اصطلاح میں استعمال کیا، اس کو رجوبان کہا، ماہ رجب اور شعبان کو۔ ان 2 مہینوں کی اہمیت اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہی کہ یہ 2 مہینے، کیونکہ ان 2 مہینوں میں انسان عمل میں اپنے تیزی لا سکتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ جو عمل ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں اس کا اپنا لطف و ثواب و کرم ہے اللہ کا، لیکن ان 2 مہینوں کے فضیلت یہ ہے کہ اس اعمال کا ثواب یا اس اعمال کے اندر وسعت، گہرائی، لطف وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ لطائف الہی میں سے، یعنی جس طرح ہم کہہ لیں کہ جیسے ہمیں بونس ملتا ہے، بونس ہے اللہ کی جانب سے ایک ہی ہے، ویسے تو ہر مہینے سیلری مل رہی ہے، جب ہم سیلری یعنی ثواب، ابھی اس سیلری کی جانب نہیں جائیے گا، سیلری یعنی ثواب وہ تو ہر مہینے مل رہا ہے، لیکن بونس سال میں ملتا ہے، بعض کمپنیوں میں، بعض کمپنی میں 2 بار ملتا ہے، بعض کمپنی میں ایک ہی ہے، بعض کمپنی میں آدھا ہے، بعض میں پورے مل جاتے ہیں، یہ کمپنیز کے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بونس ہیں وہ ثواب کو بھی بڑھانا اور انسان کے عمل کے اندر بہتری کے لیے، وہ یہ بونس ہے کہ کبھی وہ ماہ رجب دیتا ہے، کبھی شعبان دیتا ہے، اور ماہ رمضان وہ پھر جو ہے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے 2 مہینے۔ بس عزیزان محترم، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ اب ماہ رجب میں ہمارے پاس بہت ساری مناسبتیں آ رہی ہیں، معصومین کی ولادتیں ہیں، شہادت کے ایام بھی ہیں بیچ میں، اور خصوصاً سب سے بڑی عید ہے عید بعثت۔ عید بعثت یعنی رسول اللہ کی مبعوثیت کا دن سب سے بڑی عید ہے، تو یہ مناسبتیں آ رہی ہیں۔ ان مناسبتوں کو یہ میں نے اور جگہ پہ بھی کہا، میں یہاں بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں، مناسبتیں منانے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں آج کل، معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہے، دن تو ایام تو ان کے منانا چاہتے ہیں، لیکن طریقے اپنے اپنا لیے۔ حق یہ بنتا ہے کہ جب ان کا دن ہے تو مرضی بھی ان کی ہو، ان کا دن ہے تو مرضی بھی ان کی ہو، طریقہ بھی ان کا ہو۔ یعنی اہم ترین جو ہمیں خیال رکھنا ان ایام کے اندر وہ یہ ہے کہ حدود الہی، وہی عمل صالح، ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے، کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، اب کہتے ہیں بعض لوگ اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ ولادت کے دن یہ ہونا، مثلا مثال کے طور پہ بھنگڑے ہونا، ناچ گانے ہونا، اچھل کود ہونا، دھمالے ہونا، جب اس کے اوپر کچھ کہا جائے، کرٹیسائز کیا جائے، تو بعض کہتے ہیں ارے مولا کی محبت میں کر رہا ہے، اور بعض نے تو ایک جملہ سیکھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہاں سے نکلا، کہاں سے آیا، ہوتے بعض جملے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، کہتے ہیں نا یہ جملہ، لیکن نہیں عزیزان محترم، قرآن کریم کنڈیشن لگا رہا ہے، نہ جنگ میں قرآن کہتا ہے تجاوز کرو، نہ محبت میں تجاوز کرو،
یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے نہ جانے کہاں سے یہ محاورہ نکلا، اب یہ تو نہیں پتا کہاں سے نکلا، لیکن ایک عام ہوا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، کہتے ہیں نا بعض لوگ، لیکن نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے دشمن بھی ہے تو قصاص اتنا ہی لینا جتنا اس نے تمہیں ضرر پہنچایا۔ نہ جنگ میں قرآن نے کہا سب جائز ہے، نہ محبت میں کہا، محبت میں بھی یہ کہا کہ حدود کا خیال رکھو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یا تو غالی بن جاؤ یا قالی بن جاؤ۔ نہج البلاغہ کی اصطلاح، نہج البلاغہ میں مولا نے کہا نا میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی ایک قالی۔ غالی وہ جو علی کو اللہ کہے، غلو کرے، رب کہے، آگے بڑھ جائے، اور قالی وہ جو مولا علی کے فضائل کا منکر ہو، انکار کر بیٹھے۔ تو امیر المومنین نے کہا یہ دونوں میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، نجات وہ پائے گا جو میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ پیروی، پیچھے چلنا، یعنی ہم ان ایام کو منائیں لیکن جیسا انہوں نے حکم دیا ویسے ہی منائیں۔ اپنے مثلا میرا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی شامل کر دوں، یہ بھی شامل کر دوں، احساسات میں چاہتا ہوں نا، لیکن عزیزان محترم شریعت میرا دل نہیں ہے۔ شریعت میں یا دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ڈال سکے، نبی کو بھی۔ تو ہم تو کجا، جب کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اس کے اندر بغیر حکم الہی کوئی تبدیلی رد و بدل دین میں کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اس لیے عزیزان محترم بس ان ایام کا خیال رکھیں۔ 13 رجب ہے اور باقی 10ویں امام اور یکم کو جو ہے وہ 5ویں امام، یعنی بہت ساری مناسبتیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان ایام کو منائیں اس طرح جیسا ائمہ نے حکم دیا۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ ہے تاریخ میں۔ انبار صوبہ ہے عراق کا، آج بھی ہے انبار۔ مولا علی حاکم وقت تھے، مولا علی کا گزر ہوا اس صوبے سے، اسی صوبے سے مولا علی کا گزر ہوا، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ امیر المومنین ایز اے حاکم تھے مملکت کے، ادھر سے گزر رہے تھے اپنی سواری کے اوپر۔ جیسے ہی جانے لگے تو وہاں کے جو لوگ تھے، خصوصاً جو روایت میں لکھا ہے دہقان کہتے ہیں کسانوں کو، وہاں کے اس گاؤں کے جو کسان تھے وہ مولا علی کا استقبال کرنے آئے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی مولا علی آ رہے ہیں، حاکم امت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حاکم ہے نا، صدر ہیں، وزیر اعظم ہے، سب کچھ عہدہ تھا، اب آ گئے وہ استقبال کے لیے۔ اچھا استقبال کرنا چاہا علی کا، آمد علی کا استقبال طریقہ اپنا اپنایا۔ توجہ سنیے گا، یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ان کسانوں نے بھی کیا، انبار کے لوگوں نے۔ جب انبار کے لوگوں نے یہ کیا تو پھر سنے مولا علی کا ریئیکشن۔ اسی لیے کہتے ہیں آمد علی کا استقبال علی سے ہی پوچھو کیسے کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آمد علی، مولا علی آ رہے تھے استقبال کے لیے، یہ کسان آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، روایت میں جو لکھا ہے جملہ، انہوں نے اچھلنا شروع کیا، شور شرابہ، اچھلنے کو کیا کہتے ہیں، اصطلاح استعمال کریں، بھنگڑے۔ روایت میں بھنگڑے کا جملہ نہیں ہے، لیکن ان کا جو انداز تھا، جو تاریخ کہہ رہی ہے، وہ ہو بہو وہی تھا جو آج ہم بھنگڑا ڈالتے ہیں۔ آج جس طریقے سے بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، اچھلا جاتا ہے اور اچھل کود کی جاتی ہے، وہی انداز ان کسانوں نے اپنایا۔ اچھا امام امیر المومنین ان کو دیکھنے لگے، یہ امام کو دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تک مولا دیکھنے لگے۔ اچھا یہ اس چیز کے منتظر تھے کہ بھائی ہم مولا کا استقبال کر رہے ہیں، مولا خوش ہوں گے، لیکن امیر المومنین ان کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، کچھ نہیں کہا، دیکھنے لگے۔ اب جب یہ رک گئے، تھک کے رک گئے، خوب انہوں نے جشن منایا آمد علی کا اپنے طریقے سے۔ جب یہ اچھل کود کر کے رک گئے تو پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مولا آپ کو خوش کر رہے تھے، آپ کو خوش کر رہے تھے، آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ امام نے بولا یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے، یہ بھائی کون سا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، کہنے لگے جیسے ہم پچھلے حکمرانوں کو استقبال کرتے تھے ایسے ہی آپ کا بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کو بیچاروں کو معیار بھی نہیں پتا تھا علی اور دیگر حکمرانوں میں، معیار نہیں سمجھے۔ اچھا ایک اور جملہ کہا انہوں نے، کہنے لگے بھائی اس استقبال جیسے میں نے ابھی ہم نے آپ کا کیا نا، یہ اچھل کود، یہ بھنگڑے ڈال کے جو استقبال کیا، پچھلے حکمران تو خوش ہوتے تھے، انعام بھی دیتے تھے۔ اب یہ ان کے جملے ہیں تاریخ میں، کہنے لگے وہ تو خوش ہوتے، انعام بھی دیتے تھے۔ امیر المومنین نے ان کو انعام دینے کے بجائے دو جملے کہے، کہنے لگے یہ تم کیا عمل کر رہے ہو،
اس سے دنیا میں مشقت میں پڑو گے، آخرت میں عذاب میں پڑ جاؤ گے. یعنی تنبیہ کی، ڈاٹا امیر المومنین نے. بس یہاں ایک میسج یہی ہے، 13 رجب منائیں، آمد علی کا استقبال کریں، لیکن علی سے پوچھیں استقبال بھی کیسے کرنا. ورنہ اگر اپنا معیار اپنایا تو انہی کسانوں کی طرح ہماری بھی ڈانٹ پڑنی ہے. مولا علی سے پھر ڈانٹ پڑے گی، اور کیا ہوگا. ان کسانوں کی ڈانٹ پڑی کیونکہ اپنے طریقے سے نہیں مناؤ، معصومین کے مطابق مناؤ. بس عزیزان محترم، اور طریقہ بہترین یہ ہے کہ معصومین نے بیان کیا ہے، معصومین کی زندگی سے ملتا ہے. جب دیگر معصومین کی زندگی میں 13 رجب آتی تھی یا یہ ایام آتے تھے، عبادت الہی میں گزارتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور دیگر عبادتیں. ذکر علی ابن ابی طالب کریں، ذکر کریں. ذکر سے مراد محفلیں ہوں، جشن ہو، سب کچھ ہو. میں ایک میسج اور دوں گا، میں طالب علم معذرت کے ساتھ گفتگو طویل ہوئی، لیکن ایک میسج اور ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ہاں محفلیں ہوتی تھیں، لیکن اب معذرت کے ساتھ ماحول بدل گیا ہے. محفل کے بجائے زیادہ زور ہمارا پٹاخوں پہ ہے. بزرگان اس کی تائید کریں گے، جانتے ہیں. پہلے جب ہوتی تھی محفل، چلو شعراء آتے تھے، منقبت خواں آتے تھے، عقیدت میں وہ لکھ کے لاتے تھے. ابھی تو معذرت کے ساتھ دیکھیں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، شعراء حضرات اور منقبت خواں حضرات سر آنکھوں پہ پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن خیال رکھیں آپ کی شاعری کے اندر غلو یا قلو نہ ہو، نہ تقصیر ہو نہ غلو ہو. یہ بھی خیال رکھیں. امیر المومنین کا مقام نہ گھٹائیں نہ انہیں اللہ بنائیں معاذ اللہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہاں اب جو محفل ہو رہی ہے، اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں محفل میں ہوتا یہ کہ رات بھر محفل ہوتی ہے، ماشاءاللہ ہونی چاہیے، سر آنکھوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات بھر محفل ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، منقبت خواں شعراء حضرات آ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھیں. لیکن ایک چیز بس میں کہوں گا، دیکھیں شعراء حضرات کا لکھا ہوا کلام سر آنکھوں پہ، لیکن شعراء نے جو کلام لکھا ہے وہ مولا علی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت لکھی ہے. لیکن علی کا کلام شاعری نہیں، نہج البلاغہ ہے. علی کا کلام، اپنی محفلوں میں ہم مولا علی کے کلام کو بھی جگہ دیں. معذرت کے ساتھ حقیقت ہے یہ. اگر ہمیں عمل صالح کرنا ہے اور بہترین لائف گزارنی ہے، سیٹلڈ لائف، سکسیسفل لائف، بہترین لائف، تو ان محافل کے اندر، اب میں نہیں کہہ رہا کہ کم کر دیں، بھائی پڑھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، پڑھائیں، سب کو پڑھائیں، سب کو پڑھائیں. 5 گھنٹے کی محفل ہے نا، 5 گھنٹے اگر 4 گھنٹے بھی آپ شعراء کو پڑھا رہے ہیں، منقبت خوانوں کو پڑھا رہے ہیں تو بہت ہیں، لیکن 1 گھنٹہ نہج البلاغہ کو بھی دیں. 1 گھنٹہ اس محفل میں، اگر 5 گھنٹے کی محفل ہو رہی ہے، 4 گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو حق تو بنتا ہے نا کہ نہج البلاغہ بھی بیان ہو، غرور الحکم کی مولا علی کا کلام بھی بیان ہو، حدیثیں بھی بیان ہو. کیونکہ علی کا کلام جس دن ہماری محفلوں کی زینت بن گیا تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہم بدلیں گے. یقیناً اگر ہم نے نجات پانی ہے تو کلام علی کو علی کی محفلوں میں لانا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، علی کی محفل لیکن علی کا کلام نہیں. علی کے کلام، مولا علی کے کلام کو بھی مولا علی کی محفل میں لائیں. یہ ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، آج اشد ضرورت ہے. اس لیے ائمہ کے جشن کو منائیں، انشاءاللہ بہترین انداز سے منائیں. جو آپ نے خرچہ کرنا ہے کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنین نے استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر یہ چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ حدود الہی کا خیال ہو کہ اس طریقے سے استقبال نہ ہو جیسے امیر المومنین پسند نہیں کرتے، اور دوسرا محافل میں کلام معصومین یہ ضرور ہونا چاہیے. یعنی بھلے آدھے گھنٹے کی محفل ہو، اس کے اندر بھی 1 گھنٹے کی محفل ہو، لیکن ائمہ کا کلام اس کو ضرور جگہ دیں. کہ انشاءاللہ میں باقی بہت ساری تجاویز ہیں اور بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم ہی یہاں سے تجاویز دیں. ان محافل کو اور بہتر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس خود بھی تجاویز ہوں گی بہترین طریقے سے ان کو کرنے کی، تو اچھے انداز سے منائیں. بچوں کے لیول پر بھی اس انداز سے منائیں کہ بچوں میں یہ ایام زندہ کریں. اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ ہر امام کا دن زندہ کریں، کیونکہ 13 رجب الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اس طریقے سے مناتے ہیں، 3 شعبان مناتے ہیں، 4 شعبان، لیکن ہر امام کا اسی شایان شان طریقے سے منائیں، اسی انداز سے منائیں جس طرح حق بنتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معصومین کے ان ایام کو اور ان کی فیوز و برکات جو ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، خدایا ان ایام کو سمجھ کر ان برکات و فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما.
پروردگارہ بانیان مجلس کی یہ جو درس کا اہتمام کرتے ہیں برادران، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ملت تشیع میں وحدت و اتحاد عطا فرما، تفرقہ ڈالنے والے فتنہ بازوں کو نابود فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر، مظلومین بحرین، مظلومین ایران، عراق، شام، پاکستان، لبنان، دنیا میں جہاں کہیں مظلومین خدایا، مظلومین کو شجاعت، استقامت اور کامیابی عطا فرما۔ ظالمین کو، امریکہ، اسرائیل اور ان کے تمام ناپاک علاقاروں کو، ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں حقیقتاً قرآن و اہل بیت کے مطابق قرآن نے جو عمل صالح کا ہمیں حکم دیا، پروردگارہ اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو خدایا عمل صالح کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام تر شرعی حاجات کو مستجاب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، خصوصاً شہدائے مچ کوئٹہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے فلسطین، اور اسی مہینے شہید قاسم سلیمانی کی برسی بھی ابھی گزری ہے، شہید ابو مہدی المہندس اور آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم وفات اسی مہینے تھا، شیخ باقر النمر شہید کا یوم شہادت تھا۔ پروردگارہ ان تمام شہداء کے، ان تمام علماء کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خصوصاً ابھی جو سانحہ ہوا کرمان کے اندر، پروردگارہ شہدائے کرمان کے درجات بلند فرما۔ زخمیوں کو جو علیل ہیں امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے جلد از شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، لواحقین کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم علی رضا دھرمسی، ولد حسین علی دھرمسی، شہدائے مچ کوئٹہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے فلسطین، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور شہدائے مزار شہید قاسم سلیمانی کرمان میں جو شہادتیں ہوئیں ان کے لیے، اور حاضرین کے تمام مرحومین اور شہداء اسلام کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، احد اللہ الصمد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ متوجہ زیارت، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد حسن ابن علی ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکہ یا جمیعاً شہدائے کربلا و اسرائے کربلا و کوفہ و شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا و ابن مولا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ یا رضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان،
سیدی عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک